Bismillahir Rahmanir Rahim. Myself, Abdul Haq, Diniyat teacher, ZB Zakaria English High School. Welcome all of you in Diniyat online classes. My dear students, today I will continue our second chapter, Belief in Divine Books. In previous lectures, I am discussing about the aim of the revelations of books. मैंने आपको बताया था कि अल्लाह ताला ने हर ज़माने में अपनी किताबें भेजी ताकि लोग उसके ज़रिए से अल्लाह को पहचान सकें और अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चल सकें, अल्लाह के बताए हुए कमेंडमेंट्स और उसकी टीचिंग्स पर अमल कर सकें। लेकिन पहले ज़माने में जो किताबें नाजिल हुई उनमें लोगों ने बहुत सारे चेंजेस कर डाले, बहुत सारी अपनी बातें मिला दी। तो आज कोई भी किताब अपनी असली हालत में बाकी नहीं है सिवाय कुरान पाक के, जो अल्लाह की आखिरी किताब अपने आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुई। तो आइए हम देखते हैं कि कुरान पाक को अल्लाह ताला ने किस तरह से हर तरह के चेंजेस, हर तरह के एडल्ट्रेशन से महफूज रखा है और उसकी तालीमात हमारे लिए किस तरह से कामयाबी का ज़रिया है। Now, having established that the Quran is the last word from Allah revealed to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and having been preserved in its pure and original form, has to be followed by mankind till the end of this world. यानी अब सिर्फ कुरान पाक ही जो अल्लाह की आखिरी किताब है, जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नासिल हुई, वो बिल्कुल महफूज हालत में है, अपनी प्योर हालत में है, अपने ओरिजिनल फॉर्म में बाकी और महफूज है और क़यामत तक दुनिया वालों के लिए हिदायत का सामान है। कुरान पाक के बारे में खुद कुरान पाक ने या अल्लाह ने बयान किया कि we have revealed this book to you. It has brought the truth in its concurs with the earlier books and is their God and protector. कुरान पाक में जो अल्लाह के अहकामात नाजिल हुए वो सब के सब सच्चे हैं और अपनी असली हालत में हैं और ये कुरान पाक पिछली किताबों का गार्ड और प्रोटेक्टर है, उनका मुहाफिज है। पिछली किताबों में लोगों ने तो बहुत सारी तब्दीलियां कर दी थी, चेंजेस कर डाले थे, लेकिन कुरान पाक में कोई चाह कर भी एक ज़ेर ज़बर की भी तब्दीली या चेंज नहीं कर सकता, इसलिए कि अल्लाह ने कुरान पाक की हिफाजत का जिम्मा खुद लिया है और ऐसा इंतज़ाम कर दिया अल्लाह ने। अब देखेंगे
کہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن، قرآن جو 30 پاروں میں ہے مکمل، کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے لاکھوں کروڑوں انسانوں کے سینے میں اس کو ورڈ ٹو ورڈ محفوظ کر دیا ہے۔ آپ سنتے ہوں گے رمضان میں تراویح میں کہ ایک حافظ جب قرآن سنا رہا ہوتا ہے، اگر وہ کہیں پر ایک غلطی کرتا ہے تو دوسرا حافظ پیچھے سے اس کو لقمہ دیتا ہے تاکہ وہ اس کو صحیح کر لے، درست کر لے۔ اس طرح سے اللہ نے قرآن پاک کی حفاظت کا انتظام خود ہم مسلمانوں کے ذریعے کر دیا کہ لاکھوں لاکھ لوگوں کے سینوں میں یہ کتاب مکمل طور سے محفوظ کرتا ہے۔ دنیا کی اور کسی کتاب کے بارے میں آپ بتا دیجئے مجھے کہ جو کتاب ورڈ ٹو ورڈ اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہو اور وہ پڑھتے وقت اس میں کوئی غلطی نہ کرے۔ آپ کوئی ایگزامپل نہیں لا سکتے۔ تو یہ اللہ کا انتظام جو اللہ نے خود ہمارے ذریعے کرا دیا، اور اللہ نے تو خود ذمہ داری دے رکھی ہے، کیونکہ قیامت تک اب کوئی دوسری کتاب آنے والی نہیں۔ اب قیامت تک ہماری کامیابی کا ذریعہ کوئی ہے، ہماری رہنمائی کا ذریعہ کوئی کتاب ہے تو وہ صرف قرآن پاک ہے۔ اب نہ کوئی نبی آنے والا، نہ کوئی کتاب آنے والی ہے اللہ کی طرف سے۔ اب جو کوئی بھی دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہتا ہے تو اس کے لیے قرآن پاک پر عمل کرنا ضروری ہے، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنا ضروری ہے۔ Leading one's life according to the teaching of the Quran is the key to success in this world as well as in the hereafter۔ کہا گیا کہ قرآن کی ٹیچنگ کے مطابق اپنی زندگی گزارنا یہ کامیابی کا، دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اور دنیا نے دیکھا ہے کہ جب مسلمانوں نے قرآن پاک پر عمل کیا تو وہ دنیا کے حاکم بن بیٹھے، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کامیاب کیا اور آخرت تو ان کی کامیاب ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam has said, Allah makes many nations glorious and successful by this book, Quran, and deprives other nations of honor and glory due to their negligence of this book۔ کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب قرآن کے ذریعے بہت سارے قوموں کو ترقی عطا کرے گا اور بہت ساری قوموں کو محروم کر دے گا، ان کی عزت خاک میں مل جائیں گی کیونکہ انہوں نے اس کتاب سے غفلت برتی ہوگی، اس کتاب کو چھوڑ دیا ہوگا۔ تو مسلمانوں نے بھی جب تک اس کتاب کو تھامے رکھا، اس پر عمل کیا، دنیا میں حکومت کی، دنیا میں کامیاب رہے اور آخرت میں بھی کامیابی ملی۔ لیکن جب اسے چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا محروم بنا کر رکھ دیا۔ جس طرح سے قرآن دوسری کتابوں سے اچھی کتاب ہے، ایسے ہی کہا گیا کہ جو شخص قرآن پاک کو پڑھتا ہے اور دوسروں کو پڑھاتا ہے وہ بھی لوگوں میں سب سے اچھا ہے۔ حدیث میں ہے The better amongst you is the one who learned the Quran and taught it to others۔ کہ لوگوں میں سب سے اچھا شخص وہ ہے جو خود قرآن پاک کو پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے۔ اسی طرح ایک دوسرے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قرآن پاک کو پڑھتا ہے اور اسے یاد کرتا ہے اور اس کی منع کی ہوئی چیزوں سے رک جاتا ہے اور اس کی جائز کی ہوئی چیزوں
وہ جائز سمجھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور جنت میں داخل کرے گا. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کس طرح سے قرآن پاک ہمیں کامیابی دلا سکتا ہے دنیا اور آخرت میں. اس لیے قرآن کے کچھ تقاضے ہیں ہم سے، کچھ ڈیمانڈس ہیں قرآن کی جو ہمیں پوری کرنی چاہیے. قرآن demands and deserve that we should believe in it، کہ ہم قرآن پاک پر ایمان رکھیں. اسی طرح سے we should read and recite it with utmost reverence، پوری توجہ اور جمعی کے ساتھ، دلچسپی کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھیں. ایسے ہی we should try to understand it meaning، ہم اس کا مطلب و معنی سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس میں کیا اللہ نے فرمایا ہے، اور اس کو سمجھنے کے بعد we should follow its instruction، اس میں جو حکم دیا گیا ہے، جو انسٹرکشن دی گئی ہیں ان کو فالو کریں. اور پھر ایک آخری چیز جو قرآن ہم سے چاہتی ہے کہ we should spread its message، اس کے پیغام کو ہم دوسروں تک بھی پہنچائیں. اللہ ہمیں قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تھینک یو ویری مچ.